टीवी 99 एक नए अंदाज और नए रंगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी मेज़बान नाहिद कियानी आपके साथ एक प्रोग्राम लेके हाज़िर हुई हूँ। एक शाम शायर के नाम। और ये प्रोग्राम आप हर हफ्ते टीवी 99 842 पे देखा करेंगे मेरे साथ। हर हफ्ते को हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपको मुतारफ़ करवाएंगे जिनका ताल्लुक़ शायरी से होगा, और ना सिर्फ शायरी से बल्कि अदब से वाबस्ता लोग जो अदब की खिदमत करते हैं किसी भी हवाले से, वो लोग भी हमारे साथ होंगे। हम नौजवान शोरा को भी लेकर आएंगे, उनकी शायरी आप सुनेंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और उस पर आप मेहमानों से बातचीत कर सकते हैं। आपको हर तरह की इंटरटेनमेंट मिलेगी इंशाल्लाह, और आप प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मेरे साथ आज दो बहुत खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, और वो दोनों शख्सियात पाकिस्तान से तशरीफ़ लेके आई हैं अदबी सरगर्मियों के हवाले से। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें मौका मिला हम उनसे बातचीत करें। तो मैं चलती हूँ अपने मेहमानों की तरफ। मेरे साथ हैं महमूद पाशा साहब, प्रोफेसर महमूद पाशा साहब। आपका तल्लक ज़िला झेलम पाकिस्तान से है और आप प्रोफेसर रहे हैं झेलम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। और मेरे दूसरे मेहमान हैं भावल शेर साहब, आप भी प्रोफेसर हैं और आपका ताल्लुक़ भी झेलम से है। आप फ़लसफ़े में आपने प्रोफेसर हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ही मेरा ख्याल है जॉब की है। तो हम बात शुरू करते हैं महमूद पाशा साहब से शायरी के हवाले से, क्योंकि बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है इसका तल्लक जो एक शाम शायर के नाम से है, वो उससे आपके जहनों में यही जाएगा कि हम किसी शायर से आपको मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा ही होगा, शायर से ही हम आपको मुतारफ़ करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि अदब से जुड़े हुए लोग होते हैं, हम उन्हें शायरी से इलादा नहीं कर सकते। अदब और शायरी दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो वो शख्सियात भी हमारे साथ शामिल हुआ करेंगी। तो पाशा साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप कब से शायरी में इन्वॉल्व हुए हैं? शायरी तो मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने से शुरू की जी। फिर उसके बाद ज़्यादा ध्यान जो है वो अपना एजुकेशन की तरफ चला गया। सही। मास्टर करने के बाद फिर मैं आ गया गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झेलम में। माशाल्लाह। बेसिकली मैं केमिस्ट्री का उस्ताद हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो अदब के साथ एक मेरा गहरा रिश्ता है। वहाँ आने के बाद पहले तो माहौल ऐसा नहीं था कॉलेज के अंदर, कुछ ऐसे लोग मैसर नहीं थे जिनका अदब के साथ रिश्ता हो। रफ्ता रफ्ता वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ गए जो अदब से हर हवाले से वाबस्ता थे, जिसकी वजह से वो जो मेरी पुरानी जो अदब के साथ एक तल्लक था वो जागा, और फिर मैंने दोबारा शायरी शुरू की। माशाल्लाह। और तकरीबन पिछले 6-7 साल से दोबारा मैं शायरी कर रहा हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री और शायरी का कोई आपस में मिलाप बनता नहीं है वैसे? मिलाप तो बड़ा गहरा है वो इस हवाले से कि केमिस्ट्री के जो उस्ताद होते हैं या केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर चीज़ को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। बेशक। और शायरी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान का मुतालिया जो है वो बड़ा गहरा होना चाहिए, वो चीज़ों को बड़े अदराक के साथ और बड़ी गहरी नज़र के साथ उन चीज़ों को देखे। बेशक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंसान शायर जो होता है उसको बेसिकली तो उसे पता होता है वो शायर है, लेकिन कोई लम्हा ऐसा आता है जब आपको अदराक होता है कि आपके अंदर एक शायर जिंदा है, आपके अंदर एक शायर सांस ले रहा है। ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई शायरी लिखते हुए आपको महसूस हुआ हो? खुद आपको लोग तो जानते हैं कि आप शायर हैं। बेशुमार दफ़ा होता है, इंस्पायरेशन होती है। और मतलब है, मैं तो ये समझता हूँ कि शायरी जो है वो शायर करता नहीं है, शायरी शायर पे उतरती है। ये तो 100%। तो और वो जो है इदराक बंदे को होता रहता है कि मेरे अंदर एक शायर मौजूद है। शायर तो हर शख्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इजहार जो है शायरी के अंदर कोई कोई करता है। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला किसी किसी को चुन लेता है। मेरा तो ये ख्याल है कि आपको अल्लाह चुन लेता है किसी काम के लिए, और फिर वो आपको ऊपर ले जाता है और आपके अंदर जो है खुद अपने लिए सलाहियतें पैदा होती रहती हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। भावल शेर साहब, आप भी प्रोफेसर हैं और आपका फ़लसफ़े से तल्लक है, तो आपने कितना अरसा जो है वो झेलम कॉलेज में जॉब की? बेसिकली झांग से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट झांग है मेरा। लेकिन मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट इधर हुई
گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جیلم، پھر ادھر کا ہی ہو کے رہ گیا ہوں اب تو. صحیح ظاہر میں نے بات ہے. تقریباً 35 سال تک خدمت کی ہے 35 سال، کالج میں فلسفہ کی. اچھا میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے فلسفے کے حوالے سے کہ جب ہم کسی سے ادبی سی بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے موڈ میں، لائک آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہو تو اگلا بندہ آپ کہتا ہے کہ یار بس کرو فلسفہ نہیں بگاڑو، تو یہ فلسفہ بگارنا کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ اصل جیسے اپنے پاش صاحب سے کیا کہ ہر بندے کے اندر ایک شاعر ہوتا ہے. بنیادی طور پر ہر بندہ بیسیکلی فلاسفر ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اس کی پوشیدہ صلاحیتیں اس کے اندر چھپی ہوتی ہیں. جب اسے پتہ چلتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی بھی مسئلے کی گہرائی تک پہنچنا، تہ تک پہنچنا، آخری حقیقت کو تلاش کرنا. اب جب باتوں میں کوئی بندہ یہ کہہ کہ فلسفہ بھی، وہ خود تنگ پڑ چکا ہوتا ہے. بالکل. اور فلسفہ بکھیرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو اس کی حقیقت بتا سکوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تو ویسے آپ کو فلسفے کا جو ہے یہ آپ کو ایک گھر سے ہوتا ہے کہ پیرنٹس چوز کرتے ہیں یا آپ کا میرا ذاتی چوائس تھا یہ. ویسے یہ تھوڑا ٹف سا نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کے لیے ٹف ہے لیکن بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے. اور جو بندہ اسے پہلے ٹف سمجھتا ہے زندگی کے آخری حصے میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فلسفہ پڑھوں. اچھا مجھ سے بڑے ایسے دوست جو فلسفہ نہیں پڑھ سکے، مختلف جابز میں تھے، رابطہ ہوتا تھا تو مجھ سے وہ بکس لے کے تو ان کی اسٹڈی کرتے تھے، بڑا خوش ہوتے تھے کہ ہمیں ایک موقع ملا فلسفہ پڑھنے کا. ماشاءاللہ. ویسے سچی بات بتاؤں تو آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ ہر انسان فلاسفر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کے میں فلسفہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ چنتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے اس کو انجوائے کیا اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ کتنے پرسنٹ فلسفے کے مضمون؟ میرا ذاتی ایکسپیرینس جو میں نے کیا ہے، میرے کالج میں لوگ اسے پسند نہیں کرتے، جیسے کہ ٹف ہے، بور ہوتا ہے. جی. میرا ذاتی رہا ہے کہ میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹس آتے تھے کہ انہیں روکنا پڑتا تھا. صحیح. میری کلاس 100+ کی کلاس رہی ہے ہمیشہ، اور بچوں نے اتنا دلچسپی سے پڑھا کہ A+ میں میکسیمم بچے پاس ہوتے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شاعری سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ شاعری سے میرا شوق بہت زیادہ ہے. میری کو بدبختی سمجھ لیں، میرا حافظہ بہت بہتر ہے، شعر مجھے یاد نہیں رہتا. اچھا یہ بڑی، لیکن شوق بہت زیادہ. شوق بہت زیادہ. آپ ظاہر آپ کے دوست ہیں آپ کے ساتھ شاعر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں نہیں، بڑا پرانا میرے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں ہم پاشا صاحب میں، اور ادھر کلیگ بھی تقریباً بہت عرصہ کلیگ بھی رہے ہیں ہم. صحیح. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شاعری کے حوالے سے جو ہے ہمارے ضلع جہلم کے اندر وہ کس حد تک لوگ شاعری میں انوالو ہیں اور کس حد تک کام ہو رہا ہے؟ اگر تو آپ جہلم کے حوالے سے بات کریں تو میں ندیم قاسمی کا ریفرنس دینا چاہوں گا. جی جی. ان سے وہ ایک رسالہ نکالتے تھے ادبی. جی. تو بے شمار لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کا رسالہ کہاں پہ بکتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جہلم. بے شک. جہلم جو ہے اب کے حوالے سے بہت زرخیز زمین ہے، اور بڑے بڑے شعراء جو ہے وہ جہلم نے پیدا کیے ہیں، جیسے جوگی جیلنی ہے، درشن سنگھ آوارہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ اقبال کوثر صاحب ہیں، نصیر کوی صاحب ہیں، بڑے نام ہیں یہ اور بڑے شاعر ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. شہزاد قمر ہیں. درشن سنگھ آوارہ جو ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ درشن سنگھ آوارہ جو ہیں انڈین جو مشہور شاعر ہیں، گلزار ان کے ماموں تھے. اور درشن سنگھ آوارہ نے جو کتاب لکھی تھی بغاوت، اس پہ ان پہ بغاوت کا مقدمہ ہوا، اور وہ بڑے عرصہ جو ہے یہاں پہ مفرور ہے. مائیگریشن کے بعد وہ انڈیا میں چلے گئے اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ وہ پاکستان آتے تھے اور کالا گجرا کا وزٹ کرتے تھے. میرا بیسک جو تعلق ہے وہ کالا گجرا سے، اور کالا گجرا جو ہے وہ جنرل اروڑا انڈیا کے جو ہیں ان کا تعلق بھی کالا گجرا سے تھا. درشن سنگھ آوارہ کا تعلق بھی کالا گجرا سے تھا. اقبال کوثر صاحب بھی کالا گجرا سے تعلق رکھتے تھے. یوسف حسن ایک بڑا نام ہے کالا گجرا کا، ان کا تعلق بھی جو ہے مطلب جہلم کالا گجرا سے ہے. تو جہلم کے اندر جو ہے مطلب ہر لحاظ سے ادبی حوالے سے بہت پوٹینشیل. ویسے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جہلم تو ویسے بھی زرخیز مٹی ہے، ہمارا پاکستان ویسے ہی زرخیز ہے، لیکن جہلم کی اپنی ایک بات ہے. میں بھی جہلم سے ہی بلانگ کرتی ہوں اور ظاہر اپنے شہر کی خوبیاں میں بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ویسے تو اب پوری دنیا میں شاعر موجود ہیں، آپ کے ظاہر کچھ فیوریٹ شاعر بھی ہوں گے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ادبی لحاظ سے آپ کے جو بہت زیادہ پسندیدہ شاعر شخصیت ہے وہ کون سی ہے؟ میں تو بہت زیادہ جو ہے
غالب اور میر تو ہیں ہی ہیں، استاد شعرا ہیں، ان کو تو سبھی پسند بالکل، کرتے وہ ہیں. تو اس کے بعد فیض احمد فیض، صحیح. حبیب جالب، احمد ندیم قاسمی، یہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں. اچھا. اور اگر ہم جیلم کے حوالے سے بات کریں کہ جتنے نام آپ نے لیے ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں، تو ان میں سے اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی ایک شخصیت چنے تو آپ کس کو چنیں گے؟ تو میں اقبال کوثر کا چنوں. اقبال کوثر کو چنیں گے ماشاءاللہ. اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے جو جیلم میں ہیں، آپ نے کبھی شعراء حضرات کو پڑھا ہے؟ میں نے بہت زیادہ مشاعرے وہاں کروائے ہیں. اچھا، ہمارا ماشاءاللہ. بہت بڑا اچھا ادبی فورم ہے، بہت بڑا فورم ہے، جس میں ہم منتھلی ایک میٹنگ ہماری ہوتی ہے، ویری اور گڈ. اس میں میکسیمم شعراء ہمارے جلم سے بھی اور باہر سے بھی پارٹیسپیٹ کرتے اس ہیں. کا مطلب ہے کہ آپ ادب کی خدمت میں اپنا بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کوشش کرتے کر رہتے رہے ہیں. ہیں. میں ادب کی خدمت میں بھی، ویسے بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں میرا بڑا مقام ہے. کالج کی ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اس وقت ہمارا کالج جو ہے تقریب پنجاب میں نمبر 1 کالج ہے، چھوٹے ڈسٹرکٹ کا ہو کے 3 اپریسیشن لیٹر مل چکے ہیں 3 سال میں مختلف ٹائمز میں ہمیں. وہاں پہ سی ایم ڈیبیٹس وغیرہ اور مشاعر ہوتے ہیں، یہ پوئٹری وغیرہ، تو اس میں بھی ہمارا کالج پچھلے 3 سال سے نمبر 1 ہے. جتنی ادبی سرگرمیوں میں فرسٹ آ رہا ہے ہمارا کالج. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اتنا ماشاءاللہ کام کر اور رہے ہیں. باقی لوگوں کے وہاں پہ جو مشاغل شوق، اس میں میرا گھوڑوں کا بہت اچھا شوق ہے. ٹینٹ پیکنگ میں نے آ کے جیلم میں شروع کرائی، ہارس ڈانسنگ شروع کروائی، اور اس وقت جیلم میں پنجاب میں سب سے اچھے گھوڑے ہیں ٹینٹ پیکنگ والے. ماشاءاللہ مختلف کمپٹیشنز میں مختلف جگہ پہ فرسٹ آ رہے ہیں ہمارے. وہ بہت خوشی کی بات ہے یہ تو. لیکن آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. اچھا پاشا صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کے جو ابھی کے حالات ہیں، ادب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں ادب کے حوالے سے بہت پوٹینشل ہے، اور وہاں پہ بہت اچھے شاعر موجود ہیں جو اس پرب سے تعلق رکھتے ہیں، منظر عام پہ نہیں آ سکتے، یا ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی جو منظر عام پہ آنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور ادب گرو کر رہا ہے پاکستان کے اندر. اچھا، بیسکلی لوگوں کا یہ خیال ہے، جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو یہی سننے میں آیا بیسکلی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ادب جو ہے پاکستان میں، یا اردو لینگویج، اردو ہماری جو زبان ہے، تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. تو کیا یہ بات کس حد تک آپ سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا؟ یہ تو بات، چلیں جی، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی کہ واقعی آپ یہاں نہ ہوتے اگر ایسا ہوتا. اور اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ خوبصورت زبان ختم ہو جائے، کیونکہ ہر ایک جو قوم ہے اس کی شناخت اس کی زبان ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ترویج دے اور ہم جو ہیں اپنی ادب کی خدمت کرتے رہیں. اچھا، آپ یو کے میں آتے ہیں ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کا ماحول جو آپ دیکھتے ہیں، اس میں اور پاکستان کے ماحول میں کیا فرق ہے ادبی حوالے سے؟ ادبی حوالے سے فرق تو یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو روزگار کے بے شمار مسائل ہیں، بے شک، زیادہ توجہ ان کی جو ہے اس طرف نہیں جاتی. صحیح. لیکن یہاں پہ بہت اچھے اچھے شعراء جو ہیں یو کے میں موجود ہیں، جیسے منصور آفاق صاحب ہیں، صابر رضا صاحب ہیں. بے شک. اس کے علاوہ آپ چلے جائیں، یہ سلیم فگار صاحب ہیں، شہباز خواجہ صاحب ہیں یہاں پہ، یہ بہت اچھے، ضمیر طالب صاحب ہیں، کشفی صاحب بھی ہیں. کشفی صاحب ماشاءاللہ اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے اور شاعر ہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں، میں بھی بہت اچھی شاعرہ ہوں. جی جی. میں اپنی تعریف خود ہی کر دوں، کیونکہ شاید میں نئے لکھنے والوں میں ہوں. ہفتہ ہوا ہے آپ کا اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے، ایک دو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں دوست. نہیں، کیونکہ ہماری پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ہماری ان میٹنگز میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، وہ شعراء جو ہمارے ادبی. اچھا ماشاءاللہ، یہ تو میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میرا ذکر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے ہو چکا ہے. اچھا، بہت اچھی بات. اچھا، مجھے ایک چیز اور بھی، جو چیز آج کل میں دیکھ رہی ہوں، جو ایک شاعر ہونے کے ناطے سے میں نوٹ کرتی ہوں، کہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، جو لکھتے ہیں، ان کا لکھنے کا انداز تھوڑا سا ہماری پرانی ادب اور تاریخ سے ہٹ کر ہے. تو اور بعض اوقات بلکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ہماری شاعری پہ، بلکہ فیس بک پہ میری اپنی شاعری پہ بہت سے نوجوانوں نے یہ کہا کہ جی جدت لائیں. تو اب انسان جو ہے وہ جدت کہاں سے لے کے آئے؟ مطلب جدت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ جدید ظاہر ہے، جو معاشرہ ترقی کر رہا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ نئی چیزیں جو ہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایکچولی وہ جو نوجوان نسل ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ جس انداز سے اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے اس کو
ایکسپریس بھی کیا جائے. صحیح, لیکن ابھی آپ دیکھیں لیکن یہ جو جدید شاعری ہے جس کو وہ جدید کہتے ہیں, جب تک وہ روایتی شاعری جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوگی تو اس میں وہ میرا خیال ہے چاشنی نہیں ہوگی اس کے اندر. بالکل. اور ویسے بھی دیکھیں شاعری کا جو بیسک ڈھانچہ ہے وہ تو وہی ہے جس میں ادب ہو, لیکن آج کل آپ ایک چائے کے کپ میں بھی شاعری لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ سردی ہے چائے کا کپ اور تم, تو مطلب آپ اس کو اگر جدت کہتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جدت ہے, یہ میرا خیال ہے شاعری نہیں ہے, وقت گزارنے کا ایک طریقہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی ان چیزوں کو اکثر دیکھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ بیسکلی جو ہمارے نوجوان ہیں ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں, جو صحیح معنوں کا ادب ہے. آپ شاعری کو ایک جیسے لوگ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنا لیتے ہیں کہ میں شاعر ہوں مشہور ہونے کے لیے یا جسٹ وقت گزاری کے لیے, تو یہ ہمارے ادب کو نقصان پہنچا رہا ہے میرا خیال ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جو شاعر ہوتا ہے بیسیکلی وہ کل وقتی شاعر ہوتا ہے. بالکل, وہ وقت کو پاس نہیں کرتا, وہ شاعری کرتا ہے. ایسا ہی ہے. میں اقبال کوثر صاحب کی مثال دوں گا کہ میں نے ان کو شاعری کے علاوہ کچھ کرتے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. انہوں نے صرف شاعری کی ہے, اور ایسی شاعری کی ہے جو ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے, ذہنوں میں زندہ رہے, اور اپنا نام کمایا انہوں نے. تو اس کا مطلب نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ہندوستان کے اندر یا جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے. تو آج اگر میں آپ سے کہوں کہ ان کی کوئی شاعری اگر آپ کے پاس ہے تو سنائیں ان گے؟ کا میں ایک شعر آپ کو پہلے سناتا ہوں. جی. میں نے جو تصویر بنائی آپ ادھوری رکھی ہے. میں نے جو تصویر بنائی آپ ادھوری رکھی ہے, جتنی قربت قدر نہ کھو دے اتنی دوری رکھی. واہ, بہت خوب, بہت عمدہ, کیا شعر ہے. تو آپ اچھا اپنے بھی کوئی شاعری پلیز ہمیں ضرور سنائیے گا, کیونکہ ہاں میں بالکل سناؤں گا. جیلوں کے جو نمائندہ شعراء ہیں میں کوشش کروں گا ہر کسی کا تھوڑا بہت کلام جو ہے بالکل, کیونکہ یہ شاعری کا پروگرام ہے, سنایا جائے. میں میکسیمم سنانا چاہیے. اپنا تو سنانا ہی سنانا ہے. اپنا تو ایسا اپنا بڑا انسان کو ہوتا ہے, خود لکھا تو پھر ظاہری بات ہے. اب جب تک اپنا کلام نہ سنائیں آپ شاعر ہی نہیں مانے جاتے. اچھا, تو آپ بھی اس حوالے سے مطلب شاعر کسی کا کلام بڑے اچھے عمدہ طریقے سے پڑھ لیتے ہیں بہاول شیر صاحب, یا بس مجھے وہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا, میرا کوئی پرابلم ہے کہ جس طرح شعراء, لیکن شوق بہت زیادہ ہے. شوق بہت زیادہ آپ کا, لیکن آپ کیا سوچتے میری ہیں؟ نصیر کبھی صاحب سے جلم آیا تو کوئی ایک پہلے سال میں ہی ملاقات ہوگی, اور میں نصیر کبھی صاحب سے ہی متاثر ہو کے ادھر مائل ہوا شاعری کی طرف, اور پھر میں بڑا انجوائے کیا شاعری. لیکن مجھے یاد نہیں رہا, میری کو جو بھی یاد نہیں رہتی. میں اقبال کوثر صاحب کی سب سے پہلے غزل جی ضرور سناتا ہوں. یہ کن نشانوں پہ ساحر نے تیر مار دیے, یہ کن نشانوں پہ ساحر نے تیر مار دیے, کہ آدمی تو نہ مارے ضمیر مار دیے. چلا دی چوک میں گولی یہ فن اسی کا تھا, چلا دی چوک میں گولی یہ فن اسی کا تھا, حریف مر نہ سکے راہ گیر مار دیے. کبھی مرے نہیں زنداں کے جبر سے اتنے, کبھی مرے نہیں زنداں کے جبر سے اتنے, کہ جتنے گھر کے دکھوں نے اسیر مار دیے. پرندے اپنی اڑانوں سے اب نہ لوٹیں گے, کہ بجلیوں نے ہوا کے سفیر مار دیے. ہے دکھ تو یہ کہ بہن جنگ دوسروں کی ہے, ہے دکھ تو یہ کہ بہن جنگ دوسروں کی ہے, پر اس کی زد نے ہمارے بھی ویر مار دیے. بلکتے جسم بھی ظالم نے بے ہدف نہ رکھے, بلکتے جسم بھی ظالم نے بے ہدف نہ رکھے, اچھال اچھال کے خون کی لکیر مار دیے. یہ کن نشانوں پہ ساحر نے تیر مار دیے, کہ آدمی تو نہ مارے ضمیر مار دیے. بہت خوب, بہت عمدہ. بھی دیکھیں نا کہ کتنا حقیقت پہ اس مبنی ہے نا یہ چیز جو ہمارے ملک کے حالات ہیں. ہاں جی, یہ ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے یہ لکھی تھی غزل. اچھا, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہی حالات چل رہے ہیں. اس لیے شاعر ہمیشہ دور کی کوڑی لاتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ آگے بھی یہی حالات رہیں گے. وہ نصیر کبھی صاحب نے ان کے دور میں یہ لکھا تھا کہ تم ہر گھر سے بھٹو نکلے, کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے. کچھ چیزیں تاریخی ہو جاتی ہیں, تاریخی ہو جاتی, کوئی شک نہیں. نصیر کبھی کی انہوں نے بات کی ہے. نصیر کبھی کی بڑی مشہور نظم ہے جی مسلی. اچھا, میں ویلے دے پٹھے اتے کھنگر بنیا, میں ویلے دے پٹھے اتے کھنگر بنیا, میں ہر اوکڑ چلی, میرے پیو دا نام دراوڑ میرا نام مسلی. واہ کیا خوب ہے. دیکھیں نا کتنی سچائی سے انہوں نے اپنے آپ کو بیان, اس کی وہ جیسے ہمارا تاریخ وہ بتا رہے ہیں, ہسٹری انہوں نے بیان کر دی ہے. وسنیک تو اس علاقے کے جو تھے وہ دراوڑ تھے, وہ آج مسلی ہیں.
ایسا ہی ہے. یہی چیز ہے کہ انسان جو شاعر ہے وہ اصل میں ایک پیغامبر ہوتا ہے. وہ نہ صرف آپ کو حالات کی پیغام دے رہا ہوتا بلکہ آنے والے حالات کے لیے بھی وہ انسانوں کو تیار کرتا ہے. کچھ اور کلام سنائیں. میں یوسف حسن صاحب کی ایک غزل آپ کو سناتا ہوں. تیری آواز کیا آنے لگی ہے, گلی میں دھوپ لہرانے لگی ہے. تیری آواز کیا آنے لگی ہے, گلی میں دھوپ لہرانے لگی ہے. تیری باہوں میں مرنے کی تمنا مجھے جینے پہ اکسانے لگی ہے. بہت خوب. زوال عمر میں تیری محبت مجھے کچھ اور مہکانے لگی ہے. تیرے غم نے جو نم بخشا دلوں کو تو ایک دنیا نمو پانے لگی ہے. میں اپنی رات سے نکلا تو یوسف ستاروں تک خبر جانے لگی ہے. تیری آواز کیا آنے لگی ہے, گلی میں دھوپ لہرانے لگی ہے. بہت خوب, بہت زبردست. ماشاءاللہ اچھا اچھا کلام آپ نے چنا ہوا ہے کہ جو آپ دوسروں کو بھی پیغام دیتے ہیں. کچھ اور سنائیں گے؟ بالکل. درشن سنگھ گوارا پنجابی میں انہوں نے لکھا, پنجابی میں انہوں نے لکھا کالا گجرا سے تعلق تھا. اچھا ماشاءاللہ. آ مندروں مسیتوں ذرا اونچے ہوئیے, آ مندروں مسیتوں ذرا اونچے ہوئیے تے سانجے آکاش ہیٹاں رک کے کھلوئیے. گلے مل کے پچھلی حماقت تے روئیے تے بیتی دی داغاں نو ہنجواں چ دھوئیے. برپن ذرا دل وچ مارے اچھالے تے بھول جان سانو مسیتاں شوالے. آپ نے جو اچھا مجھے ابھی تھوڑا سا ہم بات چیت کرتے ہیں پھر سنتے ہیں شاعری کو. مجھے یہ بتائیے گا پاشا صاحب کہ یہ جو ربائی نظم ازار نظم اس میں آج کل شاعر کس حد تک, خاص کر ربائی, کیونکہ ربائی اتنا آسان نہیں ہے. ربائی تو بہت مشکل صنف ہے شاعری کی. جی بالکل. اور بہت کم لوگوں نے ربائی جو ہے کہی ہے. بالکل. اچھا تو خود آپ کا کیا مضمون, مطلب آپ کس چیز پہ؟ میں تو بیسیکلی غزل کو, پنجابی غزل اور اردو غزل کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اچھا, آپ نے ابھی تک کوئی کتاب وغیرہ آپ کی منظر عام پہ آئی؟ ہاں جی, کتاب تو اقبال کوثر صاحب کی جو تھی نا جی, وہ 30 سال کی ریاضت کے بعد منظر عام پہ آئی تھی. میری تو ابھی ریاضت ہی کوئی نہیں. اچھا, آپ کی بھی کوئی ریاضت نہیں, آپ اپنی ریاضت جمع کر رہے ہیں, تو ہم جو ہے وہ انتظار میں رہیں کہ آپ کی ریاضت کبھی سامنے آئے گی. جی جی انشاءاللہ ضرور. اچھا, یہ ادب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, باول شیر صاحب سے بھی ساتھ میں گفتگو میں لیتے ہیں ان کو, کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ دو شاعر آپس میں جو ہے وہ میں بیٹھا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ادب جو ہے اس کی ترویج کیسے ممکن ہے پاکستان میں؟ اس طرح جس طرح گیٹ ٹوگیدر ہم کر رہے ہیں اس طرح ہوتی رہے تو انشاءاللہ شوق پیدا ہو جانا ہے لوگوں میں. جیسے اب میں ادھر آ کے بڑا متاثر ہوا ہوں کہ مشکور بھی ہوں اہل پاکستان اہل جلم کا, جی جی, کہ جس طرح انہیں ہمیں ادھر آ کے انہوں نے ویلکم کیا. وہ میں تو ادھر کچھ اور سنتے تھے, میں ان کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا, میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہیں. پھر ادھر یو کے میں رہ کے اس قدر لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر, شام کو مل بیٹھنا, پھر ادب پہ گفتگو کرنا, یہ بہت بڑی بات. اور اس میں ہر سال اضافہ ہوتا جائے گا. ادھر ہم بھی وہ جو گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, ہماری وہ ادبی محفلیں ہوتی ہیں, اس میں نئے بچے, ہمارے لٹریچر کے بچے بڑی دلچسپی لے رہے ہیں, نئے نئے شعراء اور وہ لکھنے والے بچے ہمارے خاص طور پہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اسی وجہ سے ہم وہ پنجاب میں فرسٹ بھی آ رہے ہیں, وہ مختلف کمپٹیشن. لیکن اب ایک چیز جو میں نے ذاتی میں نے تجربہ کیا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے پاکستان میں, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ شاعر حضرات کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور بڑے اچھے اچھے شاعر ہیں, حالانکہ دنیا میں ان کا نام ہے. پر میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ جب ہمارا کوئی شاعر مشہور ہونے میں آتا ہے وہ بیچارہ 50 سال کا تو ہو جاتا ہے, کیونکہ جو پہلے موجود شاعر حضرات ہیں جن کا ایک مقام بن چکا ہوتا ہے, میں اپنی رائے یہ دے رہی ہوں کہ وہ لوگوں کو اتنی, آنے والے بچوں کو اتنی جلدی سپیس نہیں دیتے, انہیں آگے آنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بڑے شاعر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, کوئی معاون ثابت ہو رہے ہیں نوجوانوں کے لیے؟ صرف اس فیلڈ میں نہیں ہے, ہمارے مختلف جتنے بھی فیلڈ ہیں ان میں یہی پرابلم ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ آنے والوں کو بڑا کم موقع دیتے ہیں. یہی اس میرا خیال ہے یہ انسان کو خود جگہ بنانی پڑتی ہے, جگہ بنانی پڑتی ہے. اگر آپ اچھا کہتے ہیں, آپ کا کلام اچھا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنی جگہ بنا نہ سکیں, لیکن اپنی محنت سے بنانے پڑتے. اپنی محنت تو خیر چیز میں پہلی چیز ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا, میں اس حوالے سے بات کری ہوں, ابھی دیکھیں ہماری یو کے میں پروگرام ہوتے ہیں, اب میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ بہت اچھے اچھے نوجوان بچے لکھ رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے جب بھی کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی سیلیبریٹی ہونی چاہیے, کوئی بڑا شاعر. تو پھر بڑے شاعر کو ہم سال میں یا 2 سال میں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ہم بلاتے ہیں,
جو کہ شاعر ابھی لکھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی تو تھوڑی اس کو چاہیے ہوتا ہے نا کہ بڑا کوئی شاعر، کوئی لوگ اس کو تھوڑا حوصلہ افزائی کریں، اس کو لے کے آئیں آگے. تو ایسا نہیں ہے، میں سوچتی ہوں کہ ایسا نہیں ہو رہا. اس سلسلے میں ہمیں تھوڑے اقدام کرنے چاہیے ہمارے بڑے شعراء کو، چھوٹے شاعروں کی حوصلہ افزائی کرنی ادھر چاہیے. تو ہم کر رہے ہیں کہ وہ جو چھوٹے ان کو پہلے موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اپنا کلام کوشش پڑھیں کر اور لیں، مغرور کلام نہ پڑھیں. نہیں بٹھاتے ہیں ان کو، جاتے اچھا، بھی ماشاءاللہ، نہیں ادھر تو ہیں، ایسے لیکن ہوتا ان کو سٹیج پہ آنا بھی ان کے لیے بڑا ہے نا کہ بڑے شعراء کے ہوتے ہوئے یہ تو سٹیج بات پہ ہے. آ جانا، کیونکہ ان کو موقع ملنا 2 4 5 منٹ 10 منٹ ان کو ملتے ہیں اچھا اور ماشاءاللہ. اس سے بہت مستفید ہو رہے ہیں لوگ. ٹھیک. تو مطلب آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان میں ادب ہے وہ بالکل صحیح راستے پہ صحیح گامزن راستے ہے، پہ اس میں چل رہا ہے. کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کی جتنی کوشش تو ظاہر ہے کوشش کرتے رہیں گے تو جتنی کوشش کریں گے بہتر ہوگا. اچھا، تو پاشا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو ماشاءاللہ 3 4 دورے یو کے میں کر چکے ہیں، ادبی حوالے سے آپ تشریف لاتے ہیں. تو آپ نے یہاں کے اور پاکستان کے، بلکہ پاکستان کو بھی ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، یو کے اندر آپ نے ادب کو کہاں دیکھتے ہیں، کیا ترویج ہو رہی ہے؟ یو کے اندر اب مجھے نوجوان نسل کا تو اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ یہاں پہ رہے ہیں، زبان کے ساتھ بھی اتنا زیادہ ان کا رابطہ نہیں رہا. صحیح. لیکن جو پاکستان سے یہاں پہ مائگریٹ ہو کے لوگ آئے ہیں وہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑے شاعر ہیں، اور شاید پاکستان سے بھی چند ایک بڑے نام جو ہیں وہ یو کے اندر موجود ہیں. صحیح. یہ تو ویسے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو یہاں پہ ادب کو زندہ رکھنا ایک بہت ہمت کی بات بہت ہے، بڑی بات، کیونکہ یہاں بہت پہ بڑی کلچر بات. بالکل مختلف ہے اور لوگ واقعی بڑی محنت کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کچھ بہت نام. بڑی بات ہے کہ اس طرح کے ادھر گیٹ ٹوگیدر بلانا ہر سال لوگوں کا، ان کا انتظام کرنا بہت بڑی بات. تو آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں ادھر آ کے؟ بہت صابر رضا صاحب کی بہت ہمت ہے، میں بڑا متاثر ہوں کہ وہ اتنا، یہ سارے دوست مل کے، ہمارے چودھری سکندر صاحب، یہ سارے مل کے دوست ادھر یو کے میں اس قدر ارینج کرنا بہت بڑی بات. جی بالکل، یہ تو اس میں کوئی اپنے کلچر کو، اس کو پروموٹ کرنا، اس کا خیال رکھنا بہت بڑی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاشا صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی کلام ہاں سنائیں. وائی ناٹ. میں چاہوں گا کہ جتنی بھی زیادہ جو ہے وہ شاعر کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ میکسیمم ہم تو ایسے ہی ان کا ٹائم لیتے ہیں. بالکل نہیں بھی، ہم یہ بھی نہیں چاہتے نا کہ آپ بور ہوں، کیونکہ آپ بھی ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں. جیلم کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں تنویر حیات صفرا، ان کا نام لینا میں بھول گیا تھا. ان کو مزدور شاعر کے طور پہ جانا جاتا ہے، انقلابی اور مزدور شاعر. صحیح. ان کے میں 2 شعر آپ کو سناتا ہوں. جی بالکل. اے رات مجھے ماں کی طرح آغوش میں لے لے، اے رات مجھے ماں کی طرح آغوش میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے، آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں. بہت خوب، زبردست، بہت اچھا کلام ہے. اور طرب احمد صدیقی صاحب ہیں، کالا گجرا سے ہی تعلق رکھتے ہیں. وہ پروفیسر تھے اردو کے سٹی روڈ کالج جیلم کے اندر. ان کا ایک شعر میں ضرور سنانا چاہوں گا. بالکل. اپنے بچے کو پھول کہتے ہو، اپنے بیٹے کو پھول کہتے ہو، سارے بچے گلاب ہوتے ہیں. واہ، زبردست، بہت خوبصورت سوچ. اصل میں شاعری آپ کی سوچ ہوتی ہے، میرا خیال ہے آپ جو اندر سوچ رکھتے ہو نا، آپ کی ایک شخصیت ہے جو آپ کے اندر رہتی ہے، جب وہ شاعری کی شکل میں باہر آتی ہے تو وہ آپ کی پہچان بنتی ہے. آپ کا کوئی اپنا شعر مجھے سنائیں جو آپ کی پہچان بنا ہو اب تک؟ شعر تو بے شمار ہیں، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ میری پہچان ہے. چلیں جو آپ کو پسند ہے وہ سنا دیں. وہ اس کے حوالے سے میں اچھا، ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ شاعر کو اپنا کلام بالکل یاد نہیں رہتا. یاد ہوتا ہے لیکن کوشش. اچھا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بھی ایسا ہی کروں گی. وہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنا بھی ہمیں سنانا ہے، سن تو رہے ہیں نا، اپنے اپنا کلام بھی سنانا ہے. بالکل. میں نے ایک غزل جو ہے یہ میں نے اپنے پروگرام میں، چونکہ ناظرین بھی میرا کلام پسند کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ ایک غزل جو ہے ہر پروگرام میں، پروگرام ختم ہونے سے پہلے آج کے لیے بڑی اسپیشل غزل ہونی چاہیے. جو آپ کہیں گے. میری تو ساری، اور کہتے ہیں نا شاعر کے لیے ساری اسپیشل ہیں، لیکن جو آپ کو اچھی لگے وہ اسپیشل ہوگی. جی ارشاد. بے یقینی، بے قراری، وصف سے ہجر و فراق، بے یقینی، بے قراری، وصف سے ہجر و فراق، ہم کو تم سے پیار کرنا کس قدر مہنگا پڑا. واہ، بہت خوب، زبردست. آپ کی شاعری ماشاءاللہ بہت میچور ہے. بہت بڑے تھوڑے ٹائم میں اتنا نام بنایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاعری آپ کی بہت اچھی ہے. تو اچھا، آپ اپنی شاعری کو جو ہے وہ، آپ نے کہا کہ میں اپنی کتاب کے بارے میں اپنی بات مذاق میں
اڑا دی. مطلب آپ اپنی شاعری سے کیا مطمئن نہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کبھی کتاب نہ چھپے اور اب نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہر شاعر کی, یوسف حسن صاحب بھی ہیں, ابھی ان کی مارکیٹ کے اندر کتاب نہیں آئی ہے, جی بہت سے شاعر ہیں, لیکن بے شمار شاعر ہیں. لیکن شاعر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ مزید اپنی شاعری کو پختہ کرے, اور اس وقت کتاب مارکیٹ کے اندر لے کے آئے جب اس کتاب کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے. صحیح. جیسے ہمارے نصیر کبیر صاحب بیچاروں کو ہم کہتے رہے, اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی کتاب, ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی کتاب ہے, وہ زندگی میں وہ صحیح. کچھ حالات بھی ہوتے ہیں ایسے, لوگ پرنٹ کروا بھی نہیں سکتے, بعض اوقات یہ بھی نہیں یہ ہوتا تو ہے. شاید. اچھا یہ اس بات میں بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. ہمارے دیکھیں نا یہ جو لوگ آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں اور ہم آئے دن اپنی پروگرام کرتے ہیں, پروگرام کرنا اچھی بات ہے, لیکن آپ کو ایسے لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے. بلکہ میں پیغام دوں گی اپنے پروگرام کے توسط سے کہ جو لوگ جنہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنا پروگرام کروا لیں, تصویریں چھپوا لیں, یا اپنے آپ کو ایک مینشن کریں کہ ابو ادب کے لیے کچھ کر رہے ہیں. انہیں حقیقی طور پہ وہ شاعر حضرات جو بہت اچھے شاعر ہیں, کسی وجہ سے اپنی کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں لا سکتے, تو ان کی مدد کرنی چاہیے. مالی حالات بھی سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے, تو اس حوالے سے. اچھا اس حوالے سے کیا کوئی ہے پاکستان میں آرگنائزیشن جو مدد کر رہی ہو کسی کی کتاب وغیرہ چھپوانے میں؟ بالکل, ہم نے وہ پروگرام شروع کیا ہے جیلم کے اندر. جی ڈونرز ہمارے پاس موجود ہیں, جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ چھاپ رہے ہیں. اچھا ماشاء ابھی ریسنٹلی ہم نے امین صاحب کی پنجابی کا کلام اویلیبل تھا ہمارے پاس, وہ تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ابھی ہم نے ان کی کتاب چھپوائی ہے. ماشاء اللہ. اچھا جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو مجھے ایک نیا نکتہ سوچ جاتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے شاعر مشہور ہوتے ہیں وہ بیچارے کم مشہور ہوتے ہیں اپنی ڈیتھ کے بعد. جو مطلب ایک پورا نام بنتا ہے نا, بہت نام جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اکثر جب شاعر یا مصور مر جاتا ہے تو پھر اس کا نام دنیا لینا شروع کرتی ہے. یہ کیوں ٹریجڈی ہے ہمارے پاکستان میں؟ جو ٹریجڈی ہے کہ جتنے بھی مشہور آدمی مرنے کے بعد ہی ہوئے ہیں, زندگی میں تو ان بیچاروں کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. ایسا ہی ہے, آفٹر ڈیتھ ان کا بہت زیادہ مقام بنتا ہے, میں نے تو جتنی بلکہ ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے زندگی میں. جو ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی ان کے پرستار بن جاتے ہیں. اچھا یہ پوجا شروع ہو جانے والی بات تو واقعی صحیح ہے کہ ہم لوگ اسی وقت قدر کرتے ہیں جب چیزیں ہماری زندگی سے چلی جاتی ہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جو انسان اچھا ہے وہ جو بھی ہے, اس کا نظریات آپ کے اس کے اپنے اپنے ہیں, لیکن اس کی قدر کریں, اس کے جو علم پھیلا رہا ہے اس کی قدر کریں. اچھا پاشا صاحب آپ کچھ سنانے؟ ہاں جی, وہ میں آپ سے ایک شعر سناتا ہوں میں اپنا. جی. ابھی حیوان میرے جسم کے خلیے میں زندہ ہے. اچھا. ابھی حیوان میرے جسم کے خلیے میں زندہ ہے, ابھی کچھ وقت باقی ہے میرے انسان بننے میں. بہت زبردست. اچھا کیا آپ مجھے کلام سنا رہے تھے؟ سوری. تو آپ کا کلام تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. کوئی آپ نے نظم وغیرہ بھی لکھی ہے آزاد یا؟ نظمیں لکھی ہیں, آزاد بھی لکھی ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. آزاد تو مطلب آزاد ہی ہوتا ہے نا بندہ پھر, اور وہ نظم بھی آزاد ہی ہوتی ہے. آزاد نظم آسان ہے. مجھ کو تانے نہ دے فقیری کے. اچھا. مجھ کو تانے نہ دے فقیری کے, میرے کاسے میں تاج رکھیں. واہ کیا اچھا ہے. شیر نہیں میں نے شاہکار تراشے ہیں, شیر نہیں میں نے شاہکار تراشے ہیں, میں بھی اپنے دور کا کوئی آزر ہوں. صحیح. تو بہت خوبصورت ماشاءاللہ. آپ داد نہیں دے رہے اپنے دوست کو؟ کیا داد کر رہا ہوں لوگوں نے جو سن رہے ہیں, یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہوں نے دینی ہے. نہیں دیکھیں وہ تو بیچارے پتہ نہیں دیں گے یا نہیں, ابھی ہمیں آپ کو داد دینی چاہیے. جو دو ہم آپ کو سن رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی شاعری بہت اچھی ہے. ایک آپ نظم کی بات کی آپ نے, تو ایک سہ مصری نظم ہوتی ہے 3 مصروں پہ, وہ کچھ نظمیں میں آپ کو سناتا ہوں. جب تمنائیں بھوک پنتی ہیں, اس کا ٹائٹل ہے فاقہ کشی. اچھا. جب تمنائیں بھوک پنتی ہیں, کھول کر اپنی بند مٹھی کو, میں لکیروں کو چاٹ لیتا ہوں. بہت خوب. ایک اور نظم ہے بنیاد پرستی. شب پرستوں نے اب کے سوچا ہے,
شب پرستوں نے یہ موجودہ حالات کے حوالے سے جی جی جو قتل عام ہو رہا ہے، شب پرستوں نے آپ کے سوچا ہے اس سے پہلے کہ روشنی پھیلے ہر دیے کو بجھا دیا جائے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ تو ایک اسی طرح کی چھوٹی ایک اور نظم، جاہل، آنکھ کا کرو گے کیا، آنکھ کا کرو گے کیا، سوچ جب مقید ہو روشنی نہیں ملتی۔ واہ زبردست، بہت خوب، کیا عمدہ، بہت خوبصورت۔ تو ناظرین، یہ پروگرام آپ ہر ہفتے کو شام 6 بجے سے 7 بجے ہمارے ساتھ دیکھا کریں گے، جس میں آپ کو مختلف شخصیات سے متعارف کروائیں گے، ادب کے حوالے سے بھی، اور بہت اچھے اچھے شاعر حضرات بھی ساتھ ہمارے ہوا کریں گے۔ آپ ان کی شاعری سنیں گے اور اپنی رائے سے آپ کال کر کے ہمیں بتایا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو اگر شاعری پسند آئی ہے، کچھ سننا چاہ رہے ہیں، یا کسی شاعر کو آپ سننا چاہتے ہیں اور ہم ان کی شاعری کو پروگرام میں شامل کر سکیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ادھر جو پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں یو کے اندر، اس میں آپ نے خواتین کا کیا رول دیکھا ہے؟ خواتین کا شاعری کے حوالے جی سے، بالکل، ہاں obviously ہم جی، شاعری شاعری کے حوالے سے خواتین جو ہیں لکھ رہی ہیں یہاں بھی، اچھا ماشاء اللہ۔ اور بعض خواتین تو بہت اچھا لکھ رہی ہیں یہاں پہ۔ اچھا، آپ لوگ حیران نہیں ہوتے کہ ہمارے جو خواتین اس ملک میں رہ کے اس اپنی حوالے سے حیران ضرور ہوتا ہوں کہ اتنا عرصہ ادب سے کٹ کے یا زبان سے کٹ کے یا پاکستان سے کٹنا، بالکل زبان سے کٹنا ہوتا ایک ہی ہے، بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے۔ سنا جا رہا ہے، یہ بات صحیح کہی آپ نے، کیونکہ لکھنے والے کا جب تک کوئی پڑھا نہیں جائے گا اور پڑھنے والے کا سنا نہیں سننے جائے والا گا نہیں ہوگا تو پھر اس وقت تک پروگرام کا ہی اثر نہیں ہے۔ اپریسیشن ہوگی تو اس کا بالکل، وہ انسان آگے آگے بڑھتا جاتا ہے نا۔ جی آپ سنائیں اپنا کلام۔ پنجابی سنائیں آپ کو؟ جی بالکل، پنجابی تو ہماری ماں بولی بولی ہے، ہے۔ پنجابی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ دیکھتا ہوں اسے۔ جہاں پنجابی نہیں وہاں چاشنی نہیں ہوتی۔ گھروں میں تو ہم لوگ پاکستان میں پنجابی بولتے ہیں، ہم ضلع پنجاب سے دائرہ تعلق رکھتے بولنی ہیں، بھی چاہیے ہمارا۔ اور یہاں پہ بھی آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جو ہمارے 50 سال پہلے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی گھر کی زبان پنجابی ہی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ۔ ماں بولی سے دور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پنجابی غزل ہے، جی ارشاد۔ قربانی دے نا تے کتنے دریا منگے لوگ، قربانی دے نا تے کتنے دریا منگے لوگ، دیکھ چنا دیاں چھلاں اتوں پھر بھی لنگے لوگ، واہ واہ واہ۔ پیار دی کھیڑ نہیں سوکھی ہوندی جیڑا ہر کوئی کھیڈے، پیار دی کھیڑ نہیں سوکھی ہوندی جیڑا ہر کوئی کھیڈے، سادھو سنیاسی بن جاندے عشق دے ڈنگے لوگ، واہ 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 واہ۔ کیس ہووے یا ہووے مرزا یا پنو فرہاد، واہ کیس ہووے یا ہووے مرزا یا پنو فرہاد، عشق دی اگ وچ بلدے ویکھے چنگے چنگے لوگ، واہ اپنا آپ گوا کے بھولیا تو سی رب نو پایا، اپنا آپ گوا کے بھولیا تو سی رب نو پایا، دیکھ کے تینوں تیرے رنگ وچ کنے رنگے لوگ، جس نو رب نے چوکھا دتا اس دی بھوک نہ مکی، واہ جس نو رب نے چوکھا دتا اس دی بھوک نہ مکی، تھاں تھاں پھردے دیکھے میں تاں بھوکے ننگے لوگ، واہ واہ۔ مر جاندے محمود دے ہتھوں میں نہیں جاندی اندروں، مر جاندے محمود دے ہتھوں میں نہیں جاندی اندروں، رنگ برنگی دنیا دیکھی رنگ برنگے لوگ، واہ واہ، کیا قربانی دے نا تے کتنے دریا منگے لوگ، ماشاءاللہ پنجابی دیکھ چنا دیاں چھلاں اتوں پھر بھی لنگے لوگ۔ بہت خوبصورت جی، پنجابی کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اس کا پڑھنے کا آپ کا انداز بھی بڑا اچھا ہے۔ ڈیپتھ بھی اپنی ہے۔ بالکل، حالانکہ آپ نے اردو میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے، لیکن کوئی اور پنجابی کا کلام ہے آپ کے پاس تو پنجابی کا ایک تو فرمائش ہے؟ ہے نہیں ہے، اردو کا ہی سناتے ہیں آپ کو۔ چلیں اگر پنجابی کا نہیں ہے تو پھر اردو کا ایک اور سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم فلسفے پہ بات کرتے ہیں۔ تو نے فرقت کا پھل چکھا ہی نہیں، تو نے فرقت کا پھل چکھا ہی نہیں، تیری آنکھوں میں رت جگہ ہی نہیں، واہ تو نے فرقت کا پھل چکھا ہی نہیں، تیری آنکھوں میں رت جگہ ہی نہیں، خود کو تجھ پہ نثار کر ڈالا پاس میرے تو کچھ بچا ہی نہیں، واہ واہ، خود کو تجھ پہ نثار کر ڈالا پاس میرے تو کچھ بچا ہی نہیں، کیسے کہہ دوں انہیں میں پیمانہ، کیسے کہہ دوں انہیں میں پیمانہ، تیری آنکھوں میں تو نشہ ہی نہیں، واہ بات تیرے بہار کیا آتی، بات تیرے تو میں ہنسا ہی نہیں، بہت خوب، بات تیرے بہار کیا آتی، بات تیرے تو میں ہنسا ہی نہیں، تجھ کو دیکھا تھا کیا دریچے سے،
پھر دریچے سے میں ہٹا ہی نہیں. واہ واہ، بہت اچھا. واہ تجھ کو دیکھا تھا کیا دریچے سے، پھر دریچے سے میں ہٹا ہی نہیں. زیست محمود کٹ گئی لیکن ہجر تیرا مگر کٹا ہی نہیں. واہ بہت خوب. اچھا، آپ کی یہ غزل نے ایک سوال جنم دیا میرے اندر، میں اگر آپ برا نہ منائے تو، کہ یہ غزل جو آپ نے کہی ہے یہ خالصتاً عاشقی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو کیا آپ کو کبھی زندگی میں عشق ہوا اور آپ نے شاعری شروع کی؟ میرا خیال ہے جو شاعر ہوتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے. اچھا، کہ لیکن کتنی بار وہ عاشق معاشرے سے بھی عشق کرتا ہے، ماحول سے بھی عشق کرتا ہے، اپنے کلام سے بھی عشق کرتا ہے، نہیں، لیکن اپنے دوستوں سے بھی عشق کرتا ہے. یہ سیاسی جواب ہے ویسے. میرے خیال میں شاعر بنتا تب ہے جب وہ اپنے آپ سے عشق کرتا ہے. بالکل. اچھا، اپنے آپ سے میرا ذاتی خیال یہ کہ جب وہ کسی کے عشق میں ڈوبتا ہے تو پھر وہ شاعر بنتا ہے. پھر نہیں، اپنے آپ ڈوبے، پہلے اپنے آپ سے کرے گا تو ڈوبے گا نا کسی کی، ویسے وہ جا ہی نہیں سکتا. یہ بھی ہے. ہاں. اچھا، تو آپ کو کبھی محبت ہوئی زندگی میں؟ محبت اب یہ نہیں کہ یہ کہ 5-6 دفعہ ہوئی ہے، محبت روایتی عشق جو ہوتا ہے. محبت تو انسان کو ہوتی ہی ہے، جی لیکن میرا خیال ہے جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اس محبت کو چھپا لے نہیں بہتر. بالکل ایسا ہی ہے. جب اسپیشلی اس ایج میں ہوتا ہے نا انسان، اس سے یہ سوال کرو تو واقعی وہ چھپا لیتا ہے، اس کے لیے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اور جب اس کو ہوتی ہے محبت اس وقت کھلم کھلا بتا رہا ہوتا ہے. بالکل، وہ ایج ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ فلسفے کا محبت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فلسفہ تو ہے ہی محبت بھرا، اس کا تو سارا کچھ ہے ہی کھیل. دنیا سے محبت، اللہ سے محبت، حقیقت سے، کریشن سے محبت. اچھا، تو پھر محبت کا فلسفہ آپ ہمیں بتائیں کہ محبت کا کیا فلسفہ؟ ہاں، وہ محبت اس سینس میں نہیں، جو ہم جس محبت میں جو ہماری سینس ہے اس کا تو ڈفرینٹ ہے. صحیح. کہ وہ جو حقیقت ہے اس کی تلاش میں اپنی زندگی ختم کر دو، اسی کو محبت کہتا ہے. اسی کو محبت کہتے ہیں. صحیح بات ہے. سرچ آف ریئلٹی میں ویسٹ یور لائف. لیکن یہ تو جب وزڈم آ جاتا ہے آپ کے اندر جی، تب آپ اس محبت کی گہرائی میں جاتے ہو. تو ویسے آپ کیا سوچتے ہیں کہ انسان کو ایک بار محبت ہونا؟ ہاں جی، ہاں، وہ تو ظاہر ہے، اس کے بغیر لائف ہوتی نہیں ہوتی. اس کا مطلب آپ کو تو لازمی ایک بار محبت ہوئی ہے. اس کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں. دیکھیں کتنے اچھے ہم مان رہے ہیں. یہ خود محبت نہیں کرتے بلکہ اور کو بھی کرواتے ہیں. اچھا، بڑے عاشق مزاج دوست ہیں آپ کے. چلیے، یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. بالکل. ہم تو اس کو ایک شاعری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان ہے جو محبت کے بغیر زندہ رہ ہو ہی سکتا نہیں ہو. سکتا. محبت ہے تو دنیا قائم ہے. دنیا قائم ہے. اللہ نے پیغمبروں سے کی ہے، بلکہ محمد کو تو دوست کہے کر اس کو اپنا. پھر وہ معراج کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ دوست کو اپنے پاس بلا لیا. ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں نا، محبت کے بھی پہلو ہوتے ہیں نا. وہ ڈفرینٹ، وہ جیسے نا اس کو دیکھیں کہ ہم ہر بندہ محبت کو اپنے حساب سے سمجھتا ہے نا. صحیح. اچھا، اگر آپ کو محبت تو بہت بڑا لفظ ہے، اس کو اب ہم اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، یہ جیسے آپ پوچھ رہی ہیں اس طرف لے کے چلے جی جائیں. بالکل نہیں، ویسے فلسفی انداز سے اگر دیکھا جائے تو لوگ جب کوئی آپ جیسا کوئی فلاسفر ہو، ہم جیسے تو نارمل کہہ دیتے ہیں آئی لو یو، لیکن اگر آپ جیسا کوئی فلاسفر کسی سے محبت کا اظہار کرے گا تو کیسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑے ادھر یورپین فلاسفر کانٹ کے بارے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں ایک دفعہ ایک لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے پیار. ان کا یہ تھا کہ وہ ٹائم کی بہت پابندی کرتے تھے، وہ واک کرتے تھے. ان کی ٹائمنگ ایڈجسٹ تھی کہ یہاں آپ کے اس آفس میں 10:03 پہ آنا ہو تو 3 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوگا ٹائم پہ. ان کے وہ واک کے دوران لوگ گھڑیوں کا ٹائم ان سے ملاتے تھے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ کر آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک. 17 سال بعد پھر دوبارہ ان سے آمنا سامنا ہوا اس خاتون سے. تو وہ کانٹ صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں نے آپ سے شادی کا ارادہ ترک کر لیا. تو وہ کہتے ہیں میرے تو 4 بچے بھی ہو گئے. فلاسفر تو اس طرح کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب فلسفہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی خواہشات سے دور لے جاتا ہے. دور بھی نہیں، وہ خواہشات اس طرح کی کہ وہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنا کام بھی جاری رکھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ کو اوپر سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اصل ان کی محبت بھی وہی ہوتی ہے کہ وہ جس کام میں لگے اس کو اچیو کر لیں، اپنا مقصد پورا کر لیں. صحیح. چلیں ناظرین، ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو میں آپ کو اپنا ایک تھوڑا سا اگر آپ سننا چاہیں تو اپنا نہیں، میں نے پہلے فرمائش کی، اب زیادتی ہے. بالکل آپ کی فرمائش پہ میں کہا ہے کہ آپ نے اپنا اسی لیے دیکھیں میں تو اپنی پوری ڈائری ساتھ لے کے آئی ہوں. مجھے جو ہے نا موبائل سے دیکھ دیکھ کے سنانا بالکل اچھا نہیں لگتا، تو میں اس لیے اپنی ڈائری لے کے آئی ہوں. تو میں آپ کو اپنی غزل سناتی ہوں. پھر چٹکتی ہیں انگلیاں سائیں، پھر چٹکتی ہیں انگلیاں سائیں، کیا لکھوں غم کی داستاں سائیں، کیا لکھوں غم کی داستاں سائیں،
یہ میری زندگی کا حصہ ہیں، واہ یہ میری زندگی کا حصہ ہیں، واہ، رنج الجھنے اداسیاں سائیں، بہت خوب، بہت رنج الجھنے اداسیاں سائیں، واہ ایک انسان تک نہیں محدود، واہ ایک انسان تک نہیں محدود، زندگی تو ہے بے کراں سائیں، واہ 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 زندگی تو ہے بے کراں سائیں، واہ جبکہ خوش بختیاں نظر پھیریں، واہ، جبکہ خوش بختیاں نظر پھیریں، واہ کون ہوتا ہے مہرباں سائیں، واہ واہ کون ہوتا ہے مہرباں سائیں، میری رگ رگ میں زندگی بن کر، واہ، وقتا ہے میری رنگ رگ میں زندگی بن کر، عاشقی ہے رواں دواں سائیں، واہ، عاشقی ہے رواں دواں اس سائیں۔ کو رواں رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر ٹائم ہے تو ایک چھوٹی سی کو اور سنا دیں، اگر ٹائم کے جی مسئلہ چلیں ہے۔ ایک اور سناتے ہیں، اس کے بعد ہم جی اب میں آپ کو کون سی غزل، میری اتنی اچھی اچھی غزلیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ساری سنا دوں، لیکن چلیں میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں جو میں نے اپنی پچھلے کچھ دنوں میں ہی لکھی ہے صبح نہوں بہار میرے خوبرو صنم، ہے صبح نہوں بہار میرے خوبرو صنم، اب تو میری حیات ہے بس تو ہی تو صنم، واہ، اب تو میری حیات ہے بس تو ہی تو صنم، بہت خوب، آنکھوں میں تیرے خواب ہیں دل میں تیرا خیال، واہ آنکھوں میں تیرے خواب ہیں دل میں تیرا خیال، لب پر ہر ایک گڑی ہے تیری گفتگو صنم، لب پہ ہر ایک گڑی ہے تیری گفتگو صنم، سچ تو یہ ہے کہ محور فکر رسا ہے تو، واہ واہ، سچ تو یہ ہے کہ محور فکر رسا ہے تو، حق تو یہ ہے سخن کی ہے تو آبرو صنم، واہ حق تو یہ ہے سخن کی ہے تو آبرو صنم، واہ بے شک وہی ہے منزل معراج عاشقی، واہ بے شک وہی ہے منزل معراج عاشقی، پیش نگاہ شوق ہو جب کو بکو صنم، واہ دنیا کو بھول بیٹھے ہیں خود کو بھلا دیا، واہ، دنیا کو بھول بیٹھے ہیں خود کو بھلا دیا، کچھ اس ادا سے کی ہے تیری جستجو صنم، واہ واہ، کچھ بہت خوب، اس ادا سے کی ہے واہ، تیری جستجو صنم، اس لمحہ وصال کے اللہ رے میں نثار، واہ اس لمحہ وصال کے اللہ رے نثار، میں اس کے روبرو ہوں میرے روبرو صنم، میں اس کے روبرو ہوں میرے روبرو صنم، اور مقطع عرض کرتی ہوں، ناہید خوش جمال کی دنیا کو آرزو، ناہید خوش جمال کی دنیا کو آرزو، اور اس کی آرزوؤں کا محور ہے تو صنم، اور اس کی آرزوؤں کا محور ہے تو صنم۔ امید کرتی ہوں آپ دونوں کے ساتھ ساتھ میرے ناظرین کو بھی میرا کلام پسند آیا ہوگا۔ تو ناظرین ہم اپنا یہ پروگرام آج اس غزل پہ ختم کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دو معزز مہمان تھے جو کہ پاکستان سے تشریف لائے تھے سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے، اور انہوں نے ہمیں وقت دیا، میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ہم پروفیسر محمود پاشا صاحب اور پروفیسر بہاول شیر صاحب، آپ دونوں کی بہت بہت خوش آمدید، اور اب جاتے ہوئے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں میری پوری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین اگلے ہفتے ہم 6 بجے سے 7 بجے تک دوبارہ ملاقات کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے نئے شاعر حضرات اور نئے ادب سے رکھنے والے معزز مہمان۔ تو اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ نگہبان۔